इसराइल इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के हमारा शिकार खेलने आया है, तो इजी ना हो, तैयारी करें, बड़ा रुथलेस अटैक होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अब तक उसने गजा में हरकतें की हैं, यस ये अभी जो 24 घंटे अगले 24 से 48 होंगे ये इम्पोर्टेंट होंगे। इसके बाद कुछ दिन का गैप मिलेगा, कुछ दिन पार्लियामेंट्स में और हुकूमती ऐवानों में हलचल रहेगी पाकिस्तान और उधर की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है नाज़रीन, जो भी करंट अपडेट्स आती हैं उसके ऊपर उसामा साहब बड़ी जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के हिसाब से आपको उस चीज के बारे में आगाह करते हैं। लेटेस्ट न्यूज की तरफ भी आएंगे और उसके बाद प्रिडिक्शंस लेंगे, क्योंकि उसामा साहब ने आपको पता प्रॉमिस किया था कि तीन तीन जो सदर हैं जो उतरने की प्रिडिक्शन इनकी है, जो ये प्रीवियस प्रोग्राम में भी किया। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं हमारे प्रीवियस प्रोग्राम। और आज हम बात करेंगे यूके के जो सदर है स्टारमर, उसके हवाले से, रशिया के जो प्लूटन है उनके हवाले से पूछेंगे, और तैयब अर्दगान जो कि तुर्की को हेड कर रहे हैं, इनके उतरने का टाइम कब का होगा ये आप लोगों को बताएंगे। और उसके साथ साथ अब मैं जरा न्यूज की तरफ चलता हूं। इंडिया के वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, जो श्रीनगर गए थे और कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमें एटॉमिक जो धमाका है उसका खतरा था, और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी को देख रही होती हैं चीजें, वो जरा मतलब कि पाकिस्तान की तरफ जरूर देखें कि ये हम पे कोई हमला ना कर दें, ये इस तरह कर दें, हमें डर है पाकिस्तान से। मतलब साफ उन्होंने बोला कि हमें डर है पाकिस्तान से। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इनके ये वजीर दफा है। और और दूसरी एक और बड़ी जबरदस्त नाज़रीन अचीवमेंट है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद आपने कमेंट में लाजमी लिखना है। पाक आर्मी, पाक फोर्सेस जिंदाबाद के नारे लगाने, ताकि जब ये लोग कमेंट खोलें इनको नजर आए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के ने कतर में, डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम है और तकरीर करते हुए उन्होंने जो एप्पल कंपनी के हेड हैं टिम कुक वहां पे बैठे हुए थे, उनको बोला कि भाई तुम क्या कंपनी लगाते फिर रहे हो इंडिया में जाके, वहां पर वो हमें टैरिफ लगा रहे हैं और तुम अपनी हमारे प्रोडक्ट उधर दे रहे हो, अमेरिका में काम करो, तुम्हें हम फैसिलिटी देंगे। ये डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, और मैं समझता हूं ये एक वैसा थप्पड़ है जो ये सारी जिंदगी इंडियन याद रखेंगे। कि अब ये देखें, वो जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने मतलब बोला था कि जी हम ये काम कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, तजारत हो जाएगी, और यहाँ पे ट्रंप साहब जो है वो तजारत रोक रहे हैं। अच्छा, डिप्लोमेट है बाहर की, एक बड़ी जबरदस्त इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी ये खबर जो है लगाई है। अच्छा, फ्रांस जो इंडिया को राफेल देता है, उनका जो सरकारी मीडिया है वो खबर क्या लगा रहा है कि चाइना की तारीफ की है उन्होंने, कि चाइना के जो जेट है वो बड़े जबरदस्त है और पाकिस्तान की इसमें उन्होंने बड़ी मदद की है। आप अंदाजा लगाएं कि एक अगर कंपनी पाकिस्तान में कोई जैसे कंपनी है मोबाइल की, जैज ले ले, वो तारीफ कर रही है कि जोंग बहुत अच्छी है, वो यूज कर लें, ये वो वाली बात होगी। तो सामा साहब से हम पूछेंगे सारी प्रेडिक्शन और ये खबरों के, लेटेस्ट खबरों के हवाले से भी, और तीन जो बड़े बड़े इसके हैं सरबरा, इनका भी पूछेंगे उतरने का टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि फलक शेख आप लोगों के लिए अब जो आजकल तैयारी करके पूरी अपडेट कर रहे हैं, वो कम से कम इतनी तारीफ बनती है कि वो इंडियन चैनल्स के जो उनके होस्ट हैं या वो लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप लोगों को पेश कर रहे हैं। और साथ ही थोड़ा सा हमारी भी वो जैसे कहते हैं खिदमत के फोरकास्ट के हिसाब से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। देखिए, अब सबसे पहले तो दो बातों को समझ लें कि जो जो इस वक्त सबसे ज़रूरी अमर है कि कोई भी हैपनिंग जब भी ज़िंदगी में होती है, या वो फ़ायदा देती है या नुकसान, ये बराबर कुछ नहीं होता। लगता है बस वो आप नहीं महसूस करते, लेकिन असल में कोई भी हैपनिंग या प्रॉफिट दे रही है, फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है। ये जो अब मुद्दा शुरू हुआ है ना सर जी, पहलगाम के 26 पे तो उनको इतना बड़ा करना पड़ा अटैक, तो इसका मतलब है कि ये ना सोचें। आपको पता है कि पाकिस्तान के अगले दिन एक रिटायर्ड एयर मार्शल का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि सन 65 की जंग में टोटल जितना हमने बारूद फेंका था ना, इस्तेमाल हुआ था या इंडिया पे मारा था, इन 4 घंटों में हमने उस रात इतना, सुबह जो फजर के जो 5 बजे से ऑपरेशन हमने जवाबन बुनियानुल मरसूस में उतना मार दिया 65 की जंग के बराबर 4 घंटों में। और हमने उनको ये बताया
کہ آپ لوگ جس چیز کو عام سا بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم نے 70 ڈرون بھیج دیا تو کیا ہوا، 24 میزائل مار دیا تو کیا ہوا، تو ہم نے بھی پھر آپ پہ اتنا بارود مار دیا تو کیا ہوا، تو کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہو؟ دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے پھر وہ لیول اوپر لے کے گئے ہیں، تو کیا اچھا ہوا کا۔ ایک ذوالقرنین ہاں جی، صاحب نے تو 6-0 بولا تھا، 7-0 ہو گئے، کرا فیل اور اپڈیٹ آئی ہے گرایا پاکستانیوں نے، 7-0 ہو گیا۔ 07 70 نہیں 07۔ ہاں اچھا، زیرو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے سر جی، یہ آپ تیاری کر رہے ہیں ٹیکنیکلی، اور اتنا ایزی نہ ہو، آپ تیاری کر رہے ہیں ایزی نہ ہو، بلکہ آج میں ایک بڑی نون لیگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ بھی خبر آپ کی فیملی مطلب فلک شیخ کیونکہ جیدار آدمی ہے تو یہ تھوڑا سا برداشت کر لے گا، تو ہم اس کا بھی آج میں نے آپ لوگوں کو ایک دینی ہے خبر، جو میری اسیسمنٹ ہے، خبر نہیں اسیسمنٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرالجر کی اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے یہ تجزیہ نگاروں سے کہیں زیادہ بیٹر ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دوسری ریڈنگز بھی ہوتی ہیں، تو ہم جب ان سب کو کوریلیٹ کر کے کوئی نقشہ بناتے ہیں تو ہمارا تیر تکا بھی جو ہے نا زیادہ صحیح نشانے پہ لگتا ہے۔ اینی ہاؤ سر جی، یہ جو صورتحال پک رہی ہے یہ اب پوری کی پوری بڑی تیاری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انڈیا کا میٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کا میٹر ہے، تو اسرائیل اب جب تک اپنا ہدف پورا نہیں کر لے گا، ایران پہ جانے سے پہلے اس کی پوری کوشش ہے یہاں۔ تیسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایسٹرولوجیکل یہ گائیڈ لائنز لے کے چلتے ہیں، انڈیا والے بھی اور یہ آپ کے یہودی بھی جتنے، یہ تو مسلمانوں کو حرام کرائے رکھا ہے نا انہوں نے مرضی کا۔ بھلا میں یہ پوچھتا ہوتا ہوں، یہ کئی دفعہ فلک، یہ بڑا نقطہ امپورٹنٹ ہے، عقل والوں کے لیے کام آئے گا، کہ یار جس قوم کو یہ نہیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، مطلب ہاتھ کدھر باندھے چھوڑے کیا کیے، ظاہر عمل تھا ان کا، ہزاروں لاکھوں نے دیکھا، تو ان کو یہ غزوہ ہند اور یہ ساری جو ایک خطبہ یا کوئی دو بندوں کو بتائی گئی روایات، ان پہ کتنا یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دین ان کو اس حالت میں پہنچا ہے کہ یہ اب تک جتنے بھی فرقے ہیں یہ ایک نماز کی ایک روایات متفقہ پہ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مبارک جو ہے وہ ایک پہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو کبھی بیان کی کہیں بیٹھے کوئی ایک روایت، کبھی کوئی ایک موقع پہ کوئی ایک بات، وہ ان تک اتنی اتھینٹیکیٹڈ کیسے پہنچ گئی کہ اس پہ یہ زندگیاں سنوارنے بیٹھے ہوئے ہیں تکیے کر کے، غزوہ ہند کے انتظار کرتے ہیں، کبھی نشانیاں میچ کرنے لگتے ہیں بیٹھ کے، اور حالت یہ ہے نالج کی۔ تو پھر اس لیے یہ کہنا میں ہم حق بجانب ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے، اندھیرے میں وہ اندھیرے میں زندگیاں گزر رہی ہیں، اور فلسطینی بھی تو وہ انتظار میں ہوں گے، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، کئی کہانیاں میں سن رہا ہوتا ہوں لوگوں کی، رجال الغیب ہیں جی، اور اتنے کتب ہیں، اتنے ابدال ہیں، وہ فلسطین بیت المقدس کے آس پاس ایک بھی نہیں پایا گیا، اور بالکل۔ جو اللہ کا گھر تھا۔ تو وہ جنگ جو ہے اصل میں آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جنگ میں جو آپ لوگ ہیں وہ دوسرا ہدف تھے۔ جب میں کہتا تھا یہ حماس کا اٹیک اصل میں ایک دن آپ کے گھر جنگ آئے گی، بس میری پوری کوشش ہے فلک کہ ہمارے ویور اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارا اصل دشمن اسرائیل انڈیا کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہمارا شکار کھیلنے آیا ہے، تو ایزی نہ ہو، تیاری کریں، بڑا رuthless اٹیک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے اب تک اس نے غزہ میں حرکتیں کی ہیں، وہ حرکتیں آپ نے دیکھا، لاکھوں شہید کر دیے، اور وہ بھی آپ کو کیا لگتا ہے وہ جب مسلمان نہیں تھے وہ بھی تو سوچتے ہوں گے امت ہے ہم، مسلمان یہ ہیں، مسلمان وہ ہیں، لیکن جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ان کے ذہن میں آخری خاکہ کیا ہوگا؟ کہتے ہوں گے کوئی نہیں ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، نہ ہم کوئی امت ہے، نہ کوئی ہمارے مسلمان ہے، نہ کہیں کوئی اور ہے، مطلب ان کو تنہائی نے مارا، انہوں نے شہادتیں دی ہیں، بالکل ہیلپ لیس۔ دیکھیں چند حزب اللہ، چند انصار اللہ آج بھی وہ بھگت رہے ہیں ان کی مدد کی، لیکن باقی آپ کا اردن، مصر، اتنا بڑا مطلب ایک اسلامی ممالک کا طبقہ، وہ انہوں نے گیٹ تک نہیں کھولے کہ کھل کے آ جائیں، کھل کے پناہ لے لیں، کھل کے سایہ دے دیں، تو ان کا امت محمدی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
سوچیں ذرا، مطلب مصیبت میں جب اپنے بھائی کو آپ، ایک غمزدہ کو، بے سہارا کو صرف چھاؤں ہی نہ دے سکیں، منہ میں پانی نہ ڈال سکیں، آپ کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ یا اسلام کا نام لینا بھی نہیں بنتا۔ اب جب کنڈیشن یہ ہو فلک، تو پھر کس چیز کے آسرے پہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں نہیں ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کیوں نہیں ہوگی اس کا جواب ڈھونڈیں۔ کیا ایسے کرامات ہیں آپ کے پاس؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین میں کام کیا؟ اور دوسری بات، فلک، ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے مطابق شیطان کو فائٹ کرنے کے طریقے سیکھے بس۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا کام صرف شیطان سے لڑنا ہے اس دنیا میں۔ خلقت میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اسی سے ہمارا مقابلہ ہے، اسی سے ہم نے لڑتے ہوئے خاتمہ بالخیر تک پہنچنا ہے۔ تو بھائی بالکل صاحب، اس وقت کے تجزیوں میں شیطان کو کدھر بھولے ہوئے ہو؟ اس وقت کے بالکل تجزیوں میں شیطان کو کیوں بھول رہے ہو کہ اس نے کیا کھیل کھیلنا ہے؟ سب سے بڑا مس سامع صاحب، کیلکولیشن۔ اچھا کچھ لوگ اب یہاں پہ یہ جاننے چاہ رہے ہوں گے، آج 16 مئی ہے، آپ نے 18 تک بولا کہ یہاں پر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اور 7 جون تک آپ نے بولا ہے کہ یہ معاملہ مارس جب تک گھر نہیں بدلے گا تب تک رہے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج 16 مئی کی نسبت آگے 24 آور 48 گھنٹے میں کچھ دیکھتے ہیں آپ؟ یس، یہ ابھی جو 24 گھنٹے اگلے 24 سے 48 ہوں گے، یہ امپورٹنٹ ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ دن کا گیپ ملے گا، کچھ دن پارلیمنٹس میں اور حکومتی ایوانوں میں ہلچل رہے گی پاکستان اور ادھر کے، مطلب وہی جیسے غیبی جہد شروع اچھا ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ امید ہے کہ یہ جو جنگ کی، اگر دیکھیں صورتحال نے نا کروٹیں لینی ہے، میں اب اس کو بند ہوتے نہیں دیکھتا۔ یہ اب خفیہ معاملات چلتے رہیں گے۔ ہم نے اصل میں سائبر اٹیک بہت بڑا کر دیا جس کی وجہ سے انڈیا زیادہ ہلا ہے، اس کی ان کے پاس کوئی سلوشن ابھی تک نہیں نکلا۔ یہ لوگوں سے فریادیں کر رہے تھے کہ کوئی ہیکر ہے تو ہمیں بچا لو، مطلب ان کی بجلیاں بند، ڈیٹے لیک، بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ یہ تو انڈین میڈیا ڈھیٹ ہے، شرم ہی نہیں آتی کہ بالکل ہی جھوٹوں کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ سارا۔ تو یس، یہ ابھی جو 18 تک معاملات ہیں کافی سویر ہیں، اور 18 تک آپ کو پتہ ہے کہ راہو کیتو نے جب اپنی یہ پلیسمنٹ بدلنی ہے، زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں آنی ہیں، تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 48 گھنٹے میں اب کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ 16 ہو گئی ہے۔ تو یس ڈیفینیٹلی آج اس 16 کو تک یوں سمجھ لیں کہ 18 تک اس کو کچھ ایسا بڑا ہو سکتا ہے جس سے ہماری دونوں ملکوں کی حکومتیں ہلیں اور کافی تبدیلیاں آئیں، اور پھر یہ سلسلے شروع ہوں احتجاجوں کے سڑکوں پہ، اور جو باقی ہم نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے۔ اور ان مین ٹائم وہی ایمرجنسی میں عمران خان کے بھی اب وجہ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں نکلنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے 18 کو۔ راہو کے تو اپنی پوزیشن جب بدلیں گے، سب کی زندگیوں میں ری لوکیشن چیزیں آنی ہیں، اور اس کے بھی ظاہری بات ہے کہ اب چارٹ میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے عمران خان کے بھی، اور یہ بھی متوقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو 3 ذائچے ہیں جس کا آپ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو جی، بتا دیں۔ اس میں سب سے سب سے پہلے پیوٹن کا دیکھ لیتے ہیں۔ جی، ان کا کب اتر رہے ہیں پیوٹن صاحب؟ اب لازمی اتار کے ناظرین ہی رہنا کہ ہم نے بس ریڈنگ ہی دینی ہے؟ میں نے کہا اتار کے ہی ریڈنگ رہنا دینی کہ ہے، ریڈنگ ہی دینی؟ جو آپ سمجھتے ہیں، جو چیز حق سچ پہ ہے وہ بتائیں۔ اچھا، یہ پہلے اب طیب اردگان کا کھل گیا۔ طیب اردگان جو ہے سیجیٹیریس اسینڈنٹ ہے۔ طیب اچھا اردگان سیجیٹیریس اسینڈنٹ ہے، مون سکارپین ہے یہ بھی بھائی۔ یہ تو بھائی کمر در اکرب والے تو، کمر در اکرب پہ خیر میں نے اپنی نئی ریسرچ بھی ایڈ کرنی ہے ایسٹرالوجی کی دنیا میں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ اس قابل ہوں گے اس دفعہ کہ ہم ایسٹرالوجی کو ایک تو کورس بھی کروا رہے ہیں اب، جو 1 جون سے شروع ہوگا، آپ لوگ کر سکتے ہیں رابطہ۔ لیکن قمر در اکرب کی ڈیٹس بھی جو ہے نا، وہ جو کیفیات ہیں وہ سردی اور گرمی کی الگ ہیں، تو یہ ڈیفرینشیٹ کر کے اب نکال کے پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلیں گی کہ کون سی قمر در اکرب جو ہے وہ کیا افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، جی بہرحال جی یہ بھی مون سکارپین ہے جی، اور سن ان کا ایکویریس ہے اور سیجیٹیریس اسینڈنٹ ہے، اور دشا اس وقت ان کی چل رہی ہے جی، مارس کی ختم ہو کے راہو کی شروع ہو گئی ہے۔
2023 کے بعد سے. تو راہو میں اب یہ پریشان ہے, فرسٹریٹڈ ہے. راہو کی دشا میں موسٹلی لوگ ایسٹرالوجرز کے بھی جاتے ہیں, زیادہ تر ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ زندگی کی ڈائریکشنز کی, کر کیا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, سالوں سے کچھ بنا نہیں, محنت ہو رہی ہے, ابراڈ میں رہ رہے ہیں, کیونکہ راہو ابراڈ بھی ہے, راہو ابراڈ کا سفر بھی ہے, راہو ابراڈ سے انکم بھی آئی ٹی یا میڈیا. تو یہ جتنا راہو اگر کسی کو لے کے گیا ہو باہر تو وہ پھر جمع بھی نہیں کر پاتا, اور وہ بس محنت کیے جاتا ہے صبح شام, اور پھر کہتا ہے سالوں گزر گئے ہیں جی, بنا کچھ نہیں ہے, بس بھیجی جا رہا ہوں پیچھے اور زندگی گزری جا رہی ہے, بس یہی کام ہے. تو خیر ان کی بھی یہ صورتحال 2026 کے جنوری تک راہو میں راہو ہے. اور یہ جو راہو ہے ان کے ذائچے میں وہ بتاتا ہے کہ راہو ان کے کیونکہ فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, تو راہو میں راہو ان کو بہت زیادہ ایمبیشیس بنائے گا, اوور ایمبیشیس بنائے گا, پنگے لیں گے, غلط فیصلے ہوں گے. اور ابھی ایسا لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی ہم ان کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مون اسکارپین کی وجہ سے ان کے بھی وہ جیسے مودی کے اور ٹرمپ کے چارٹ بھی تو مون اسکارپین ہوئے نا تینوں. تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ کیتو آ رہا ہے کام کے گھر میں, تو جب 10ویں گھر کا کیتو آئے تو وہ نا کام کو یا تو یونیک وے میں کرواتا ہے یا فلسفیکلی کام کرواتا ہے یا پھر کام چھڑواتا ہے. تو اس حساب سے تو ان کے مودی کے سب کے جو اسکارپینز ہیں مون کے حساب سے, لیکن مون پہ اسینڈنٹ پہ پریڈکشن ہوتی ہے اینولی, مون پہ ہوتی ہے ہفتہ کیسا گزرے گا. تو اگر اسینڈنٹ کو دیکھیں تو پھر ان کے جاتے جاتے جیسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے دن خطرناک چل رہے ہیں طیب الطگان کے کرنٹ سینیریو میں, کیونکہ یہ کچھ ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں, کچھ ایسے معاملات میں یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ ابھی آنے والے ٹائم میں مرکری جب ان کے 8ویں میں ہوگا, جو بنے گا تقریباً جون جولائی, جون کے بعد ہی آئے گا وہ, ہاں جون کے آخر میں, اور اس کے بعد وہ ہوگا جولائی. تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بس دن آج گئے یا کل گئے والے چل رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی غلطیاں بہت زیادہ بلنڈر اور غلط فیصلوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ان کی تو یہ بھی وہ جیسے شہباز شریف صاحب کی بات کی تھی نا کہ اوور ایکسپائری چل رہے ہیں, یہ بھی اوور ایکسپائری ہیں اس وقت. اور اب آتے ہیں جی دوسرا جو تھا آپ کا یو کے جو پرائم منسٹر ہیں کی سٹامر جو ہے ورگو ہیں اسینڈنٹ میں, اور مون بھی ورگو ہی ہے, اسینڈنٹ بھی ورگو, مون بھی ورگو, سن لیکن لیو میں ہے ان کا, اور ایگزیکٹلی جوپیٹر وہی ہے جیسے طیب الطگان کا. اس کا مطلب چھٹے گھر کا جوپیٹر آپ لوگوں کو کسی بڑے عہدے پہ لے کے جاتا ہے. خیر ان کا جو دشا ہے وہ مرکری کی چل رہی ہے 2024 پچھلے سال سے, اور اس کا مطلب ہے ان کے اپنے کام کے گھر کا رولنگ پلانٹ اور ان کے فرسٹ ہاؤس کا رولنگ پلانٹ مرکری ایکٹیویٹ ہوا ہے, اور مرکری ایگزالٹیڈ بھی ہے ان کے چارٹ میں, اچھا ہے, بہت بڑا دماغ رکھتے ہیں. تو یہ چانسز ہوں گے کہ یہ تو ابھی کافی لمبا ان کا جیسے کہتے ہیں کہ اب راج چلے. مرکری کی مہادشا کیونکہ ان کی 2041 تک ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کے اب جو سکسیس اور آگے بھرپور چانسز ہیں کہ یہ اپنے ٹینیور سے بھی آگے جائیں. تو کیر سٹارمر جو ہیں وہ ابھی فل فٹ ہیں, اور بلکہ ان کی دشا ہی ابھی پچھلے سال شروع ہوئی ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ کئی سال وہ اب اپنے کام میں, اپنی پرسنالٹی کے نکھار میں زبردست رہنے والے. بہت کم چانسز ہیں کہ وہ ابھی سیاست سے, یو کے کی سیاست سے آؤٹ ہوں. تو کافی لمبا لگتا ہے ان کو ٹائم ملے گا اس معاملے میں. پیوٹن جو ہے وہ لبرا اسینڈنٹ ہے, مون ٹورس ہے, اور ان کا جو اس ٹائم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بھی 8ویں گھر کی دشا بھی چل رہی ہے ساتھ. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیوٹن کے لیے بھی یہ سال جو ہے کافی ایسی صورتحال اب ان کے بننے والی ہے جب ان کے لیے ٹربل اس سال کوئی اترنے کی, اچانک اترنے کی یا سٹرگل کی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چانسز بھی بن سکتے ہیں. اب وہ چانسز دیکھیں کس طریقے سے نیٹو پورا گھستا ہے, کس طریقے سے کوشش کرتا ہے, کیسے اتارے گا, یا کیا ایسے دن بنیں گے, بم لگ جائے گا,
جان سے جائیں گے کس طریقے سے. بہرحال یہ چانسز ان کے چارٹ میں ضرور ہیں کہ پیوٹن بھی اس سال ویک ہوتے یا ان کی بھی ٹائم جو ہے وہ اترنے کے جیسا محسوس ہوتا ہوا وہ جا رہا ہے معاملات ان کے بھی, کیونکہ کافی عرصے سے بڑا جمان ہے اور اتنے اس سے زیادہ عرصہ کبھی کسی کو ملتا نہیں ہے. تو جاتے جاتے وہ بھی مودی کی طرح کچھ دینا چاہتے ہیں رشیا کو, اس کے سولوشنز اور چیزیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ اس میں ٹائی ہے, جنگ ہے, جنگ چلی جا رہی ہے, جنگ ختم نہیں ہوئی. اور ابھی بھی لگتا ہے کہ اس سال جو یورپ والے بڑے کنسرن نظر آتے ہیں کہ وہاں کبھی بھی نیٹو رشیا پہ کوئی بہت بڑا ایکشن لے سکتا ہے, ایٹم شیٹم مار دیں یا ایک دوسرے پہ مار دیں, اس کے بھرپور چانسز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا اسامہ صاحب, بلکہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بتایا. اور بلکہ پیوٹن کا انہوں نے بولا کہ اس سال پیوٹن جا سکتا ہے جو رشیا کے اس ٹائم ہیں ہیڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب اسامہ صاحب بڑا اچھا ایسٹرالوجی کو سمجھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. اب لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹریز کے حوالے سے بھی نیکسٹ میں چاہوں گا پروگرام میں بتائیں کہ کون سی کنٹری پاکستان کے ذائچے کے ساتھ وفادار ہے, مطلب ہمارے ساتھ آگے کون ساتھ دے سکتا ہے, کون دشمنی کر سکتا ہے. اگر ہم یہ بھی ذرا چیک کر لیں, اس کے ذائچے بنائیے گا تاکہ ہم لوگوں کو یہاں پر گائیڈ کر سکیں. باقی ناظرین 2 دن جو اسامہ صاحب نے بولے ہیں کہ امپورٹنٹ ہیں ابھی بھی, کیونکہ 18 مئی تک جو کیوس ہے, جو پرابلم ہے راہو کیتو کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی تھی, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں جب تک 18 سے یہ پلانٹ نہیں نکلے گا تب تک اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. بھارت کبھی بھی کچھ نیگیٹو حرکت کر سکتا ہے, تو ہماری ماشاءاللہ سے پاک آرمی, پاک فوج جو ہے وہ الرٹ ہے, وہ مقابلہ کر لے گی. باقی اسٹرالوجی کی دنیا کے نام سے ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے, اس پہ بھی جا کے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. تو اسامہ صاحب کی بڑی زبردست زوڈک ریسرچ بھی ہے, وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی اپڈیٹ اسامہ صاحب جو وعدے کے ساتھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اور آپ جو کچھ ناظرین جاننا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ میں لکھیں, جو کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہے وہ اسامہ صاحب ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.